अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमत जामी ऑफिशियल। आज सोमवार है 15 जून 2026। जब सुबह के इंतहाई खुसूसी व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं एक बहुत बड़ी खबर के साथ, खुशखबरी कह लें, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच था जिसका इंतज़ार वो डील हो गई। रात गए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले ऑफिशियली ट्वीट करके इसकी तस्दीक की। फिर आ जाते हैं जनाब अमेरिका के सदर, रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट करके उसकी तस्दीक कर दी। फिर आ जाते हैं हम ईरानी मीडिया के ऊपर, वहाँ पे उनके डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं काजिम गरीब आबादी साहब, उन्होंने एक गुफ्तगू की। और फिर कतर के वज़ीर आज़म और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी ट्वीट कर दी। और फिर धड़ाधड़ तमाम इंटरनेशनल मीडिया पे तमाम जो ज़िम्मेदार थे, एक ही खबर सबसे अहम थी, वो ये डील थी। इस डील में है क्या, और ईरान क्यों चौकन्ना हो के, कैलकुलेटेड हो के एक लिमिटेड सा रिस्पॉन्स दे रहा है, और ये डील अचानक जो कि गड़बड़ होने जा रही थी जब इसराइल ने कल दोपहर लबनान पे हमला किया, तो ईरान ने अपनी एयर स्पेस भी बंद कर दी और ईरान के ज़िम्मेदारों की जानिब से, हौसियों की जानिब से ये वाज़ेह ऐलान हो चुका था कि ईरान ने जवाब देना है। तो ईरान ये जवाब देने से टला क्यों? ईरान के अंदर मुज़ाहरे हुए इसी सिलसिले में, और फिर जब ये डील हुई तो अंदर की कहानी खुली। दो बड़े अहम निकात हैं कि ये डील अचानक अमेरिका करने पर क्यों मजबूर हुआ, और ईरान क्यों कह रहा है कि हमारी अक्सर शराइत मान ली गई हैं। ईरान का मीडिया ये बता रहा है कि उनकी विक्ट्री है, उन्होंने शिकस्त दी है एक सुपर पावर को, अपने जो निकात थे, मुतालिबात थे, वो मनवाए हैं। आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि आपने हुर्मुज़ फौरी खुल रही है। नेवल ब्लॉकेट ख़त्म करने जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, जो उसने कहा था कि नहीं, वो पहले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा, फिर अगले 30 से 60 दिनों के बीच हम दर्जा बदर्जा देखेंगे। लेकिन अचानक उसने कह दिया खोल रहा हूँ, कश्तियाँ चला लें, इंजन चालू कर लें, वापस घरों को निकलें और ऑयल यहाँ से फ्लो होने दें। दो चार इसमें यानी ऐसे निकात भी हैं जो अमेरिका जो कह रहा है उसके बरक्स ईरान भी कह रहा है। और अब भी मैं ये अगर कहूँ कि इसराइल की जो प्लानिंग थी आखिरी लम्हे पे कि ईरान पे, इसराइल पे, लबनान पे हमला करके कि ईरान जवाब दे और एक जंग में उसे धकेला जाए, वो प्लानिंग नाकाम हुई है। ये बहुत अपहिल टास्क था। पाकिस्तान को बहुत क्रेडिट जाता है, जिस तरह कतर के वज़ीर आज़म और पूरी दुनिया इसको अप्रिसिएशन दे रही है। वाक़तन एक पाकिस्तानी के तौर पर मुझे ज़ाती तौर पर बहुत खुशी है। हमारे सियासी मामलात, अंदरूनी इख्तलाफात अपनी जगह हो सकते हैं किसी सियासी जमात के, लेकिन सच एन ऑनर फॉर बीइंग अ पाकिस्तानी, और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मुकाम, बहुत ही बड़ा मुकाम पिछले 70-80 बरसों में खारजा अमूर को अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने अनबिलीवेबल, अनथिंकेबल एक फीट को अचीव किया है। ये कुछ 2:16 होते हैं रात के, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो ट्वीट करते हैं। दिखाऊंगा सारे आपको ट्वीट्स भी, झलकियाँ भी। वो कहते हैं, फॉलोइंग द इंटेंसिव टॉक्स वी आर प्लीज्ड टू अनाउंस दैट द पीस डील बिटवीन द यूएसए एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हैज़ बीन रीच्ड। वो कहते हैं बहुत इंटेंस मुज़ाकरात के बाद बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि अमेरिका और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के बीच जो डील है वो हो चुकी है। बोथ साइड हैव डिक्लेयर्ड द immediate and permanent termination of military operations on all fronts including in Lebanon। ये बड़ा अहम नुक्ता है कि दोनों ने इस बात पे इत्तफाक किया कि फौरी तौर पर वो टर्मिनेट करेंगे मिलिट्री ऑपरेशंस को तमाम मुहाज़ों के ऊपर, इंक्लूडिंग लबनान, जो कि ईरान की सबसे बड़ी डिमांड थी। The official signing ceremony will be held on Friday 19 जून स्विट्ज़रलैंड। वही जो हम खबर आपको दे रहे थे कि अब यूरोप में जिनेवा में होगा, तो 19 तारीख जुमे के नाम कुरान निकला है, वहाँ पे दस्तखत होंगे। जेडी वैंस और बाकर कालीबाफ पाकिस्तान की जानब से आला हुकाम अस्करी और सियासी वो जाएंगे। कतर के लोग भी वहाँ मौजूद होंगे। अमेरिका ईरान का शुक्रिया अदा किया शहबाज शरीफ ने कि सिफारतकारी के ज़रिए इन्होंने ये हल निकाला, और सालसी का जब वो जिक्र करते हैं तो उन्होंने दोस्त मालिक का शुक्रिया अदा किया। बिलखुसूस ये जुमले बड़े काबिल गौर हैं अगर अपने नुक्ते को समझना है। द ग्रेट लीडरशिप ऑफ कतर फॉर देयर सपोर्ट इन रीचिंग द एग्रीमेंट। कतर का सबसे पहले शहबाज शरीफ ने जिक्र किया। कतर का डेलीगेशन जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो कल रात तक भी तेहरान में था। वो जो खबर अल अरबिया इंग्लिश ने चलाई थी कि कतर का डेलीगेशन तेहरान से पाकिस्तान आया, वो खबर दुरुस्त नहीं थी, वो गलत थी। एक और ख़बर थी अल अरबिया इंग्लिश की कि अब्बास इराक़ची पाकिस्तान आएंगे, मैंने कोट भी की थी, वो खबर भी गलत थी। देवर प्रीटी मच इन तेहरान, पाकिस्तान के साथ मिलकर। मैंने आपको अर्ज़ किया था हफ्ता डेढ़ पहले कि पाकिस्तान एग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग, ज़ुबान, उस चीज़ को देख रहा था। कतर जो मामला थे मुजमद फ़ंड्स के और इंगेजमेंट रखने की, उसकी ज़िम्मेदारी उसने ली थी। तो आखिर में आके कतर का किरदार भी इंतहाई अहम हुआ। वो कहते हैं फिर कतर का शुक्रिया अदा करने के बाद कहते हैं, आई वुड ऑल्सो स्पेशली थैंक दी विजनरी लीडरशिप ऑफ KSA एंड टर्किया। शहबाज शरीफ साहब ने 3 ममालिक का नाम लिया, एक कतर का, फिर
سعودی عرب کا اور ترکیہ کا، ان کی ایمنس کنٹریبیوشن کے اوپر نیچے ٹیگ کرتے ہیں وہ ہمیشہ ٹرمپ کو، جے ڈی وینس کو، روبیو کو، وٹکوف کو، مسعود پزشکان صاحب کو، قالیباف صاحب کو، عراقچی صاحب کو ٹیگ کیا۔ اب پھر 2:16 پہ جب یہ ٹویٹ کیا انہوں نے، اس سے پہلے محسن نقوی رات گئے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اللہ از دی گریٹسٹ۔ یہ ٹویٹ انہوں نے میرا خیال ہے کوئی رات گئے یعنی شہباز شریف صاحب کے ٹویٹ سے بہت پہلے انہوں نے یہ ٹویٹ کر رکھا تھا، جس سے مجھے یہ تاثر گزرا تھا کہ ڈیل جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ یہ انہوں نے ٹویٹ کیا 12:26 یا 25 پہ، گاڈ از دی گریٹسٹ۔ اس سے تاثر ملا کہ ڈیل ہو چکی ہے۔ محسن نقوی صاحب چونکہ براہ راست اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں تو وزیر داخلہ، لیکن براہ راست اس کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر وائٹ ہاؤس کا جو ویژولز اگر آپ وہ دیکھیں تو وہاں پہ چمنی سے سفید دھواں نکل رہا تھا، جو ان کی روایت کے مطابق کوئی امن معاہدہ ہو تو پھر وہ دھواں چھوڑا جاتا ہے۔ اور پھر جے ڈی وینس فوراً رش کر کے وائٹ ہاؤس چلے گئے، ٹرمپ کیونکہ G7 کے اجلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، اس سے بھی، اور محسن نقوی، ان تین چیزوں کو ملایا جائے تو نظر آ رہا تھا کہ ڈیل ہو چکی ہوئی ہے۔ اور پھر چونکہ میں رات ویٹ کرتا رہا کہ ایران کب جواب دیتا ہے اسرائیل کو، تو وہ جواب اس طرح سے نہیں دیا گیا، ایئر سپیس بھی بند تھی، دھمکی بھی دی گئی، لیکن جواب دینے سے پہلے یہ ڈیل سامنے آ گئی۔ وہ نقطہ میں بیان کرتا ہوں کہ یہ جواب نہ دینے کے بدلے ڈیل کیسے ہوئی اور کیسے امریکہ مانا۔ پھر آ جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، یہ کہتا ہے دا ڈیل ود اسلامک ریپبلک آف ایران از ناؤ کمپلیٹ۔ یہ 2:30 بجے انہوں نے ٹروتھ سوشل پہ ٹویٹ کیا، کنگریچولیشنز ٹو آل، مبارک ہو سب کو، ڈیل مکمل ہو چکی ایران کے ساتھ۔ آئی ہیئر بائی فلی آتھورائز دی ٹول فری اوپننگ آف دی اسٹریٹ آف ہارمز۔ کہ اچھا یہاں پہ اختلاف ہے، یہ کہتا ہے ٹرمپ اناؤنس کرتے ہوئے کہ میں اب سے بعد اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ کھولتا ہوں، آتھورائز کرتا ہوں اسے کھولنے کے لیے، ٹول فری ہوگی۔ ایران کہہ رہا ہے کہ ٹول فری کی کہانی وہ ڈسکس نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں عمان اور ایران ایک نیا نظام متعارف کروائیں گے۔ تو یہاں ٹرمپ نے آپ نے ہرمز کے کھلنے کا اعلان کر کے یہ کہا کہ یہ ٹول فری ہوگا، اینڈ سائملٹینیسلی ہیئر ود آتھورائز دی امیڈیٹ ریموول آف دی یو ایس نیول بلاکیڈ۔ فوری طور پر امریکی نیول بلاکیڈ جو اس کے ختم کرنے کے احکامات جاری کرتا ہوں۔ شپس آف دی ورلڈ، جو دنیا کی بہت بڑی کشتیاں ہمارے پاس ہیں، اسٹارٹ یور انجنز، اپنا انجن اسٹارٹ کریں، لیٹ دی آئل فلو، تیل یہاں سے گزرنے دیں، تھینک یو فار یور ٹینشن پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ اب اس میں جو باریک بات ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ ہوا یہ ہے کہ ایران نے مکمل تیاری کی تھی، ایران کی ایئر سپیس بھی بند تھی، میں آپ کو میپ بھی دکھا سکتا ہوں، اور ان کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر سے لے کے جو حوثیز ہیں انہوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ ریڈ سی سے اب اسرائیل کی جانب جانے والی کوئی بھی ٹریفک ہم نہیں گزرنے دیں گے، اور ایران نے اعلان کر رکھا تھا کہ جواب دیا جائے گا۔ مظاہرے بھی ایران میں ہو رہے تھے پاسداران کی حامیوں کی جانب سے کہ یہ کیا ڈیل کر رہے ہیں، شہداء کے خون کا حساب کون لے گا، اور لبنان پہ حملہ کیا گیا۔ مسعود پزشکان نے ٹویٹ بھی کیا، ان پہ دباؤ بھی بہت زیادہ تھا۔ لیکن پھر یہ قاسم غریب آبادی جو ان کے فارن منسٹر ڈیپٹی، ان کی ایرانین ٹی وی پہ اسٹیٹمنٹ آئی، اور کچھ چیزوں کو سمجھنے کے بعد جو ڈاٹس کنیکٹ کیے ایک صحافی کے طور پر، وہ بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو اس کو سالگرہ کے اوپر تحفہ چاہیے تھا ڈیل کا، ٹرمپ کو۔ دوسرا، اس میں اسرائیل بار بار ڈنڈی مارا تھا، اور اس نے یہ کہا ہے براک ریوٹ کو کہ واٹ دا فک ہیو یو ڈن، اس کو اس نے غم و غصے کا اظہار کیا کہ کاش یہ نہ کرتا، اس کی وجہ سے ڈیلیوری ڈیلے ہو گئی ہے، اور پھر فون پہ بھی اس نے بات کی۔ اس بیچ میں یہ ایک بات ذہن میں رکھیں جو آن ریکارڈ ہے، امریکہ نے کہا تھا کہ ابتدائی معاہدہ ہوگا تو نیول بلاکڈ ہم 60 دن کے بعد جب حتمی معاہدہ ہوگا تب دیکھیں گے، مرحلہ وار کھولیں گے۔ اچانک اس نے نیول بلاکڈ کھولنے کا اعلان کیوں کیا؟ وجہ ہے ایران کو حملہ نہ کرے اسرائیل پر جواب میں، بدلے میں فنڈز بھی ملیں گے، اکنامک بینیفٹس بھی ملیں گے، اور نیول بلاکڈ بھی فوراً ختم کرتے ہیں۔ تو ایران کو یہ آفر کی گئی، اور اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے جو ایران نے بہت کیلکولیٹڈ مذاکرات کیے ہیں۔ ایرانینز آر ڈفرینٹ وین اٹ کمز ٹو بی آن دی ڈائلاگ ٹیبل۔ انگیجمنٹ جب ہوتی ہے، نیگوسیشن ہوتی ہے، تو ایرانینز آر ڈفرینٹ دین موسٹ آف دی ادر کنٹریز۔ یہ بہت کیلکولیٹڈ ہے، ایک ایک چیز کی، ایک ایک نقطے کی تفصیل میں جاتے ہیں، آرگومنٹ کے ساتھ جاتے ہیں، ماہرین کے ساتھ جاتے ہیں، ان لائک ادر کنٹریز۔ ٹرمپ اس مسئلے میں بڑ بولا ہے، بڑی بڑی باتیں کر کے اس نے جنگ کو بھی طول دیا، ڈیل کو بھی خراب کیا۔ آپ کے سامنے سارا منظرنامہ ہے۔ تو ایرانینز نے اس موقع کو بھانپا، اور بھانپ کے پھر جو ممکن تھا وہ کروایا۔ اسی لیے جو قاسم غریب آبادی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دی enemy has been defeated on all counts. Iran achieved many victories. All of our key positions made it into the final text. ہماری جو بنیادی اصولی مطالبات تھے وہ اس ٹیکسٹ کا حصہ ہیں، اس معاہدے کا۔ دشمن کو ہم نے شکست دی۔ ان کا میڈیا بھی یہ نشر کر رہا ہے، خبریں اگر آپ ان کے اسکرین شاٹ بھی دیکھ سکیں
کہ یہ ایران کے لیے بہت بڑی فتح ہے، ہم نے قائل کیا امریکہ کو اپنے مطالبات کے اوپر. اور پھر انہوں نے یہ بات کی ہے، کاظم غریب آباد صاحب نے یہ بات کی کہ اصل میں جو اسرائیل کو خطرہ لاحق تھا، ایران نے جو جواب دینا تھا، اس سے روکنے کے لیے ٹرمپ جو ہے وہ حرکت میں آیا اور ڈیل اس نے کرنے کی خواہش کا اظہار کی، اور پھر ایران نے اپنے مطالبات رکھے اور منوائے. یہ قابل یعنی فہم نقطہ ہے کہ ایک بندہ جو ڈیل حاصل نہیں کر پا رہا، دھمکی کے باوجود، جنگ کے باوجود، اب اسے کیونکہ پلان کس کا ہے؟ نیتن یاہو کا، کہ اس نے جیسے اسے لگا کہ ڈیل ہونے والی، اس نے پنگا شروع کر دیا کہ ایران جواب دے اور جنگ میں گھس جائیں، ڈیل خراب ہو جائے. تو اس نے پھر نیول بلاکیڈ بھی اٹھا دیا. تو یہ ایران کی اسٹریٹجیکلی میرے نزدیک میں بہت بڑی فتح ہے اس سلسلے میں، بہت بڑی. اور ان کے ڈپٹی فارن منسٹر نے یہ بھی کہا کہ جو ایم او یو ہے یہ ڈز ناٹ مین ٹرسٹنگ دی اینیمی. اس کا مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیں دشمن پہ کوئی اعتماد ہے. اٹ ہیز بین ڈرافٹڈ ڈسپائٹ اے لیک آف ٹرسٹ. ڈرافٹ ہم نے کیا، اتفاق کیا، اس کے باوجود کہ ہمیں عدم اعتماد ہے دشمن کے اوپر. وی ول مانیٹر دی یو ایس امپلیمنٹیشنس آف اٹس کمٹمنٹ. ہم دیکھیں گے کہ امریکہ اپنی جو کمٹمنٹس اس نے کی ہیں، یقین دہانی اس پہ عمل کیسے کرتا ہے. ایک خطرناک اسٹیٹمنٹ انہوں نے اور دی، اور اگر نہ کی، وائلیشن کی، تو پھر ہم اپنے طریقے سے امریکہ کو ڈیل کریں گے. اب یہ جا رہا ہے وہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں، 19 تاریخ کو وہاں پہ ہوگا معاہدہ. اس بیچ میں دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں. 25 مارچ کو پاکستان نے پہلی بار پرپوزل جو تھا امریکہ کی جانب سے وہ ایران کے حوالے کیا تھا. یہاں سے یہ سفر شروع ہوتا ہے. 7 اور 8 اپریل کو آپ کو یاد ہوگا عارضی سیز فائر ہوا تھا. 11-12 اپریل کو جو پھر اسلام آباد میں منظرنامہ تھا وہ آپ نے دیکھا تھا. پہلا راؤنڈ ہوا تھا، جے ڈی وینس آئے تھے، عباس عراقچی اور باقر کالیباف بھی. پھر اپریل جون میں مذاکرات، پرپوزل، جنگ، مذاکرات، پرپوزل اور گولہ بارود، یہ سب چلتا رہا. 12 اور 14 جون کو پاکستان کی جانب سے بتایا گیا کہ حتمی ٹیکسٹ جا چکا ہے. جب محسن نقوی وہ فیلڈ مارشل کا ایک پیغام لے کے گئے تھے خاکی لفافے میں جو سیل بند تھا، 3 جگہوں پہ ریڈ کلر کی مہر لگی تھی جو عباس عراقچی کو دی گئی، وہ سب سے اہم تھا. اور پھر قطری ڈیلیگیشن ان ایکشن آتا ہے جو وہاں بیٹھا رہا اس وقت تک جب تک ایرانین نہیں مانے. اب اس میں انہوں نے جو نیتن یاہو کی کہانی ہے، اس نے فاکس نے بھی رپورٹ کیا، اس کے رپورٹر نے، کہ ٹرمپ کالڈ نیتن یاہو اینڈ ٹولڈ ہم واٹ دا فک آر یو ڈوئنگ آفٹر اسٹرائکنگ لبنان. یہ اس نے بات کی. ایران کو ریکویسٹ کی ٹرمپ نے، جو فاکس بھی تصدیق کر رہا ہے، ٹو ناٹ اٹیک آن اسرائیل. اس کے بدلے میں وہ ڈیل چاہتا ہے، اکنامک بینیفٹ دینے کو تیار ہے، آبِ ہرمز کا بلاکیٹ کھولنے کو تیار ہے. اور تسنیم جو تھی ادارہ نیوز کا ایران کا، وہ شام تک خبر کر رہا تھا کہ ایران نے اپنی ساری جو ایئر سپیس ہے وہ بند کر دی ہے. خدشہ تھا کہ صورتحال بگڑے گی. جو پاسداران کا انقلاب، پاسداران کے حامیوں کا وہاں پہ احتجاج تھا، اس کے اوپر مسعود پزشکان صاحب نے ٹویٹ کر رکھا تھا کہ اعلیٰ قیادت مذاکرات کر رہی ہے، سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل اس کی بات کرے گی اور کنکلوڈ کرے گی. جو پاتھ ہے ڈائلاگ کا، لوگ غم و غصے میں ہے، اس کا ہمیں احساس ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو کوئی اور رنگ دینا چاہ رہے ہیں. دبے لفظوں میں ٹویٹ کیا تھا صورتحال کے اوپر. اور وہاں پہ بی بی سی نے پہ خبر چھاپی کہ امریکہ کے ساتھ معاہدہ، ایران میں احتجاج، قالیباف، عراقچی، ہمارے راہبر کے خون کا کیا ہوا. لوگوں کے جذبات ہیں اس سلسلے میں، اور اسی کا یہ مظاہرہ تھا. نیتن یاہو نے تو حملوں کے بعد بھی کل شام کو ایک ٹویٹ کر رکھا تھا. کیا اس نے کہا کہ وی اٹیکڈ ان داہیہ، جو بیروت کا جنوبی علاقہ ہے، ٹارگیٹس آف دی ٹیرر آرگنائزیشن. اسرائیل ول ناٹ ٹالریٹ اے فائر انٹو اٹس ٹیریٹری. اسرائیل اپنے علاقے میں کوئی بھی جو گولہ بارود یا فائر برداشت نہیں کرے گا. انہوں نے اعلان کیا تھا اس شخص نے کہ ہم نے کیا ہے حملہ اور ہم برداشت نہیں کریں گے، مزید بھی کریں گے. شام تک اس کی کوشش تھی کہ یہ جنگ آگے بڑھے. ٹرمپ نے ایران کو جو کنسیشن دی، رقم اقتصادی فائدے، اس کے اوپر بھی مختلف اداروں نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ ایران کا اٹیک بڑا امییننٹ تھا، اس لیے اس نے یہ ایڈیشنل باتیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں. اسماعیل بقائی صاحب سے ایک سوال ہوتا ہے، جو ترجمان ہے، کہ پریس کانفرنس تھی، ایک ان کی گفتگو تھی صحافیوں کے ساتھ کہ امریکہ سپر پاور ہے تو آپ پسپائی کیوں نہیں اختیار کرتے. آپ کو پتہ ان کا جواب کیا تھا؟ ان کا جواب یہ تھا، ہم بھی سپر پاور ہیں. دس از واٹ اٹ میکس دیم ڈفرینٹ فرام ریسٹ آف دی ورلڈ. جو ان کا عزم یا جو صبر، استقامت اور ڈٹے رہنا، کوئی ایران سے سیکھے. 6000 سالہ پرانی تاریخ، ثقافت اور زبان ایم ہی نہیں اس کے وہ علمبردار کسی وجہ سے ہیں. ڈپلومیٹک فرنٹ پہ غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہوں گی، خطے میں کئی غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہوں گی، لیکن اس جنگ نے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے ایک دنیا کی بڑی قوت کو اگر زیر نہیں کیا تو ایٹ لیسٹ ایگزاسٹ کیا ہے.
اور سرنڈر نہیں ہونے دیا اپنے آپ کو. قیادت ساری شہید ہو گئی. جناب آیت اللہ علی لاریجانی کیسے کیسے ہیرے لوگ شہید ہوئے, اس کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں, ڈٹے رہے اور ٹکا کے ڈٹے رہے. بالکل بھی انہوں نے پسپائی اختیار نہیں کی. کئی دوست ممالک تھک گئے تھے کہ پین کی کر دو, مان جاؤ. قطر کی نیگوسیشن ٹیم کا بڑا اہم کردار تھا اس میں, میں آپ کو بتاؤں بہت زیادہ. وہ وہاں پہ پاکستان کے بعد سب سے زیادہ اہم کردار انہوں نے ہی ادا کیا وہاں پہ. اور اب تو حوثیوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ جو ٹریفک ہے اسرائیل کی جانب آنے والی کوئی بھی, وہ ریڈ سی سے نہیں گزر سکے گی. اب اس میں ہوگا کیا, اگلا منظرنامہ کیا ہے؟ اب ایران کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہوگی, جب تک آپ ویلاگ دیکھیں گے وہ بڑی کیلکولیٹڈ ہوگی. اس میں آپ نے ہرمز ہم اور عمان چلائیں گے اور ہمارے مطالبات مان لیے گئے ہیں, اثاثے منجمد بحال ہوں گے, تیل گزرنے کی اجازت دی جائے گی, ہم اپنے فریم ورک کے تحت رہ کے بات کریں گے. جب سائننگ ہو جائے گی اس کے بعد 60 دن کے اندر اندر, اصل میں یورینیم کے اوپر جو خبر میں نے کل شام آپ کو دی تھی وہ درست ہے کہ ایران سے کہا جائے گا کہ وہ اسے ڈائلیوٹ کرے اپنے اندر رہ کے. امریکہ کہے گا ہم آتے ہیں مدد کرنے. ایران آئی اے ای اور دیگر کی مدد سے اسے ڈائلیوٹ کرنے پہ تیار ہو سکتا ہے, دے گا نہیں. وہ جوہری ہتھیار نہیں بنانا, یہ سب سے بڑی شے ہے جو امریکہ اور اسرائیل سیل کریں گے کہ ہم نے ایران کو منوا لیا کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے. حالانکہ میں فیکٹ آف دی میٹر آپ کو بتاؤں کہ ایران کے سپریم لیڈر جناب آیت اللہ شہید کہہ چکے تھے کہ ہم جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتے, پرامن مقاصد کے لیے ہم یورینیم افزودہ کر رہے ہیں. لیکن یہ اب جب سب سے بڑی شے جو ٹرمپ کو ملے گی وہ یہ ملے گی, آپ نے ہرمز وہ عمان کے ساتھ مل کے چلائیں گے, پابندیاں ان کے اوپر ہٹ جائیں گی, تیل گزر سکے گا, اور یورینیم اور جوہری ہتھیار اس کے اوپر 60 دن میں تماشا گیری جاری رہے گی. سپوائلر اگین اسرائیلی رہے گا, اس میں مسلسل رہے گا جب تک یہ ڈیل ہو بھی جائے, ہر شے فائنل بھی ہو جائے. اسرائیل کی جانب سے پنگے گیری آپ دیکھتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.